बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि आर्मी चीफ ने काम दिखा दिया। अब सिर्फ 1% चांस बाकी है। ये किस काम के अंदर चांस बाकी है, ये क्या ऐसा मामला है कि सिर्फ 1% चांस रह गया है, उस पर मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में तफसील से बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, कल मैंने एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया कि जो बाबा डैम वाली सरकार है, जो पाकिस्तान के लोगों को मामू बनाकर कोई पता नहीं 12-14 अरब रुपया भाई ना कैंकड़ी कर गया। यानी कैंकड़ी करने से मेरी मुराद ये है कि वो उन्होंने इकट्ठा किया कि जनाब डैम बनाना है, और मेरी ज़िंदगी का मिशन ही सिर्फ ये रह गया कि डैम बनाएं। और डैम बनाने के लिए जनाब आप यूँ करेंगे, हर बंदा पैसे लाए, डैम फंड रख दिया। वैसे आपस की बात यह है कि मैं चंद रोज़ पहले एक एटीएम के ऊपर पैसे निकलवाने के लिए गया। वहाँ पर हबीबा का जो एटीएम था उसके ऊपर अभी भी चल रहा था कि अगर आपने वो भाषा डैम में पैसे देने हैं ना, तो ਤੁਸੀਂ इस अकाउंट नंबर ਦੇ ਜੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ पैसे चले जाएंगे। यानी अभी तक वो जो एक मामू बनाने का सिलसिला ना वो जारी व सारी है। डैम बनने चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन सर 10-10-20 रुपये इकट्ठे करके डैम नहीं बनते। डैम के ऊपर खरबों रुपए लगने हैं। इन्ने किन्ने इकट्ठे किए, इन्नी बड़ी कंपेन ला के 10-12 रुपया, 10-12 रुपये में तो उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती बहू जी। अच्छा, अब मजे की बात यह कि वो पैसे किधर है वो भी किसी को नहीं पता। फैसल गौडा साहब जो उस वक्त थे वजीर थे वाटर एंड पार्क के, और उन्होंने बड़ा क्लियर कट ये बात कर दी थी कि जनाब इसको मेक श्योर कर लें। मैं बड़ा क्लियर कट आपको बता रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर से बात करके बता रहा हूँ, कैबिनेट के अंदर कह चुका हूँ, मैं काशिफ भैया के प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि ये जो पैसे साकिब निसार साहब ने इकट्ठे किए हैं, ये उन्होंने पूछो किससे, सानू नहीं पता जी, साढ़े ते ना रहना जागते रहना। ये उन्होंने क्लियर कट बात की थी ARY के ऊपर। मुझे आज तक वो बात याद, शायद समा पे भी की थी। यानी अगर मैं कोई चैनल के पीछे कर गया तो उससे मैं माफ़ी चाहना, लेकिन ये बात उनकी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। ठीक है, एक बात हो गई। अब वो जो बाबा डैम वाली सरकार है ना सर, उनका बल्कि पैसे इकट्ठे करने के वाले से मुझे एक और वाकया याद आ गया। मैं उस दिन लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेज से मुराद मौजूद था, बहुत सारे और लोग भी थे, कल्ला थोड़ी कमर खचा खच भरे सी। वहाँ पे कोई सीमेंट फैक्ट्री थी, उनका कोई केस था। तो ये जो है ना साकिब निसार साहब, ये अब फैसला कैसे कर रहे थे, हाँ भाई और कौन है सीमेंट वाला, वो उसका वकील आगे हुआ और तू पीछे हट जा, बंदा आगे बुला। उनका जो MD शेमडी था वो आगे हो गया, जी सर ओए एनु 12 करोड़ जुर्माना करो। उन्होंने कहा सर 12 करोड़ जुर्माना, सर वो हम तो जायज़ का नहीं, बस 12 करोड़, चल 10 करोड़। उनने क्या, सर जी मेहरबानी करो जान दो, चल 8 करोड़ ना तेरी ना मेरी 8 करोड़ का मुका, चल पानी पा, चल कोई गल नहीं, तू पानी भी कड्डी जा, 8 करोड़ डैम फंड ही जमा करा दे। यकीन करें मैं हैरान में कहूँ ये की मतलब ये भाई साहब जेडे ने, ये जो हमारे हैं अपना चीफ जस्टिस साहब, ये चीफ जस्टिस है, ये चीफ जस्टिस की अदालत है, ये तीफी बट की अदालत है। समझ नहीं आ रही सी मैनू। तीफी बट से याद आया, तीफी बट को भी एक दफ़ा बुलाया। तीफी बट साहब लाहौर की जो एक क्या कहते हैं बाकायदा तौर पे गॉड फादर टाइप आदमी है ना, ये वो है। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत जो है ना बड़े बासर आदमी। तो उनको भी एक दफ़ा बुलाया, केड़ा बदमाश तीफी बट बुलाओ जी। वो तीफी बट साहब आ गए। जब तीफी बट साहब आए, वो तीफी बट साहब जो हैं वो अपने लाओ लश्कर के साथ आए सर, काफ़ी सारे लोग से उन्होंने नाल। तो ये कहते यार तू तो बड़ा शरीफ आदमी लगते हो बट साहब, ਤੁਹਾਡੇ बारे लोग ये भी गलत गल्लां करते, भाई इन्होंने वेख के डर गए, चीफ जस्टिस होते हुए। बहरहाल ये तो मैंने आपको एक, और ये हकीकत में अपनी बातें हैं, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ आपको। ये वो साहब हैं जिनके बारे में मैंने कल अपने व्लॉग में बताया था कि जिस तरीके ना भाई ने नींबू झाड़े जो खरोते ने के पासे, नींबू झाड़ा समझते हैं, शर्मिंदा होने को कहते हैं वैसे हैं, लेकिन ये जरा यूँ समझ ले मस्कीन जी शक्ल लैके एक बैग थले होते दूजा बैग रख के इंज कर खलोता है, जिस तरह कोई ना बिल्कुल जो है रेलवे स्टेशन के उत्ते कोई बहुत ही पसमानदा इलाके से इंतहाई मासूम और शरीफ आदमी पहली बार लाहौर आता है और वो मजदूरी करने की कोशिश कर रहा होता है ना, इस तरह का कोई करैक्टर वो लग रहे हैं। तो वो जो मैंने बात बताई थी उस तस्वीर को लेकर, तो फिर मुझे एक हमारे मेहरबान उन्होंने मुझे कॉल किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हुजूर इस फ्लाइट में मेरी मासी के पुत्र का पुत्र भी सी, यानी उन्होंने बताया कि मेरा अजीज़ भी था, और ये तस्वीर जो है ये तस्वीर उसी ने उतारी है, और उसने मुझे तफसीलात बताई आपका व्लॉग देखकर। उसने कहा जी ये दोहा एयरपोर्ट है और हम लोग जो हैं वो एक ही फ़्लाइट में थे,
یہ فرسٹ کلاس یعنی جو اپر کلاس امیر پیسے والے نوٹاں والی ہوندی نا سامی، یہ اس کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے جہاز کی، اور وہاں سے ظاہر ہے انہیں جانا تھا گزر کر، جو ہے کہ کہتے ہیں جب باہر آنا تھا تو غریباں والا پاسا، ماتڑاں والا، شودراں والا، بیچارے جڑے کمیٹیاں پا کے نہیں رہندے ساڈے نال دے، مشکل دے نال لنڈن گئے یا امریکہ گئے کسی وجہ تو روٹی روزی کمان، وہ اس سائڈ سے گزر کے ان کو آنا تھا باہر۔ تو اب بقول ان کے، اب یہ جو بات ہے ظاہر ہے ساری میں موقع پر موجود نہیں ہوں، بقول ان کے ہے کہ جناب یہ جب اس سائڈ سے گزرے تو لوگوں نے ان کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا۔ یہ میں نے یعنی تہذیب دی خیر کرتی پھڑ کے جو میں نے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا، ان کے منہ کے اوپر، ادروائز جو وہ بتا رہے تھے وہ سر میری زبان زیب نہیں دیتی، میرا نہیں خیال کہ مجھے وہ بات آپ کو اس طرح سے بتانی چاہیے۔ کچھ بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، اور میں آپ سے یہ بھی بات گزارش کروں کہ اگر جیسا وہ بتا رہے تھے، اگر ویسا میرے سامنے یہ واقعہ ہوتا اور میں وہاں پر موجود ہوتا تو میں یقینی طور پر لوگوں کو اس کام سے روکتا اور ان کی سائڈ لیتا اور ان کو پروٹیکٹ کرتا، کیونکہ جو انہوں نے کیا ہے لوگوں کی نظر میں اچھا ہوگا برا ہوگا، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے کاموں کو اچھا بھی کہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے کاموں کو برا بھی کہتے ہیں، تاریخ نے ڈیسائیڈ کرنا سر۔ مولوی مشتاق جو تھا اس کا کیا کریکٹر تھا وہ تاریخ میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، جسٹس منیر کا کریکٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، یہ جو عمر عطا بندیال صاحب ہے ان کا کریکٹر ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اسی طرح جو ہے اپنا جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ہیں انہوں کا کریکٹر بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، اسی طرح ان کا بھی کریکٹر ڈیسائیڈ ہو گیا ہے۔ لوگوں کو اتنا یعنی پسل ہونا نہیں چاہیے تھا جس طرح سے وہ بتا رہے تھے، اب میں اس سے زیادہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ان کو یعنی یہ کہیں کہ بھائی تھی چنگی نہیں کیتی تھی، اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن جو وہ بتا رہے تھے وہ اچھی بات نہیں۔ بہرحال تو یہ سر میرے پاس ایک نئی انفارمیشن آئی تھی کہ لوگوں نے ان کے بارے میں ان کے منہ کے اوپر کافی برا بھلا کہا، سمجھ لیں تہذیب کا مظاہرہ نہیں کیا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بات بھی میں شیئر کر لوں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرح جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آرمی چیف نے کام دکھا دیا اور صرف 1% چانس باقی ہے، وہ چانس کیا باقی ہے اور آرمی چیف نے کیا کام دکھایا؟ دیکھیے پاکستان کے اندر انسرٹینٹی کا بزنس سب سے بڑا بزنس ہے، یہاں پر سٹے بازی سب سے بڑا بزنس ہے، یہاں پر اس بات کی سب سے زیادہ مانگ ہوتی ہے کہ پوائنٹ اگے کیوں لگا۔ آپ مجھ کو کنفرم خبر بتا دیں کہ یار اینے بج کے اینے منٹ سے خبر نامہ آئے گا، وہ کہہ گے وہ خبر نامہ اس کی ہوئے گا۔ اچھا فرض کریں آپ انہیں بتا دیں کہ میاں نواز شریف دی واپسی دی خبر ہوگی، وہ میاں آ رہے ہیں، اوپر وہ نہیں آئے گا فوج، پکی گل آ رہے ہیں، اچھا کیوں آ رہے ہیں؟ اب یہ جو رویہ ہے نا، آپ یقین کریں کہ یہ رویہ ہمارا صرف اس لیے ہے من حیث القوم کیونکہ ساڈے نال پائے نا ہاتھ بڑے ہوئے زندگی چ، لکھا ہوتا ہے قانون آئین، اس پر عمل نہیں ہوتا، لکھا ہوتا ہے سائن کیتے ہوندے انگوٹھے لائے ہوندے ہیں کرایہ دار نے اور مالک مکان نے، سر کرایہ دار موقع دے ٹائم تے کرایہ نہیں دیندا تے مالک مکان کرایہ لے کے مکر جاندا ہے، ٹھیک ہے، لکھا ہوا ہے کہ FIR درج کرانا ہر ایک کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے کسی کے خلاف بھی کرا سکتے ہیں، آپ نہیں کرا پاتے، سامنے منڈا ماریا ہوندہ نہیں کراندے۔ اتنی انسرٹینٹی پاکستان کے اندر رہی ہے اور ابھی بھی موجود ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اکھی دیکھے تے بلیو نہیں کر رہے ہوندے۔ یہ سب سے بڑا بزنس ہے، اس میں فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ جو سٹے باز ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی موقع ہی اینا تو کھینچا مار رہا تھا تو وہ کھینچا مار جاندے بھائی۔ اچھا اب جب سے یہ حکومت بنی ہے، بلکہ حکومت بننے سے پہلے سے کام شروع ہوا ہے، پہلے الیکشن نہیں ہونے لگا، نہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہیں جی بھاجی الیکشن ہونے ہی نہیں، ہوں کہنے الیکشن کرنا، وہ سر اتنے تھی ساری کرنا چھڈو، اتنے پائن بنگلہ دیش فارمولا آنا جی۔ میں ولاگ کر تھک گیا، میرے سمیت اور بہت سارے لوگ بتا تھک گئے، وہ پائے نے جی نہیں ہو سکتا۔ میں نے مختلف چیزوں کے ساتھ اپنے طور پہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یار یہ نہیں ہوگا، اور یہ ایڈی مہنگائی جی میاں نواز شریف افورڈ ہی نہیں کرتا الیکشن، یہ بات بھی ہو رہی ہے، یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ لو جی عمران خان جیل جو ہوئے تو الیکشن ہو جائے، میں ہو سکتا ہے، لو جی زرداری صاحب نے نواں کام شروع کرتا ہے، الیکشن ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی میں آپ سے گزارش کروں
کہ پاکستان کے اندر میں اب آپ کو وہ فرام ہارسز ماؤتھ کی خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر الیکشن جو ہے وہ اس کی ڈیٹ اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی. میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فیبرری میں الیکشن ہوگا. اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتا کسی بھی صورت الیکشن سے ادھر ادھر ہونا. صرف 1% چانس ہے, 1% چانس, اور وہ چانس بھی اصل جو ہے نا آرمی چیف انہوں نے اودی بھی لتاں باواں توڑیاں آجے, انہوں بھی لنگڑا کیتا آجے. وہ کیا کیا ہے, ڈالر سر ساڈے قابو نہیں آ رہا سی. یہ انسرٹینٹی کی ساری میں نے کو صورتحال بتائی ہے نا, اس انسرٹینٹی کو کیش کرایا جڑے کابل چ بیٹھے لوگ سن, جڑے پاکستان میں بیٹھے لوگ, یہ جو منی چینجر ہیں اب وڈے وڈے نا ٹی وی تبصرے کرتے نظر آن گے, ٹھیک ہے. آرمی چیف ملاقات کرنے جائے تاجران سب تو ایڈا بڑا ٹھڈ کرے بیٹھے ہون گے, ٹھیک ہے. اور جناب آپ کہیں کہ جناب چیمبر میں ملاقات کرنی ہے, وہ سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے سب سے آگے بیٹھے ہوں گے, مامے بڑھ کے بیٹھے ہوں گے. ان لوگوں نے ڈالر کو سیدھے نہیں ہونے دیا سر. جب ڈالر سیدھا نہیں ہو رہا تھا تو پاکستان کی اکانومی انسٹیبل بھی تھی اور انسرٹینٹی بھی بہت زیادہ تھی. رہی صحیح کہ سر عمران خان روزانہ دی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی ایسی شد نہیں چھوڑتے تھے جس کے نتیجے میں مزید چیزیں گڑبڑ ہوتی تھیں. اب آرمی چیف نے 2 سطح کے اوپر کام جو ہے وہ ہوا. ایک تو 9/11 ہو گیا, اور سوری 9 مئی ہو گیا, اور ساڈے لیے 9/11 ہی پائے 9 مئی ہو گیا. 9 مئی کے بعد آرمی چیف نے کیا کہ میں جناب برداشت نہیں کر سکتا, میرے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ ہوا ہے. ابھی میں آپ کو, میں نے اسی شاید ویک میں یہ پروگرام کیا تھا یا پچھلے ویک میں کیا تھا کہ آرمی چیف نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جڑے بندے نسے بھجے ہوئے نا 9 مئی کے واقعات وہ پھڑ لو, بس بڑی ہو گئی. سر اگلے دن ہی خبر آئی ہوئی تھی کہ وہ عثمان ڈار کے تو پھڑیا گیا, بعد میں بتایا گیا کہ نہیں پھڑیا گیا, لیکن وہ ماں نے کہا جی میرا پتر پھاڑ لیا انہوں نے. تو 0 ٹالرنس. نتیجہ یہ ہوا کہ جو شدنیاں چھوڑنے والے کریکٹر تھے وہ سارے آپ دیکھ لیں جیلوں کے اندر ہے, کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں وہ شامل تھے. ایک بات. دوسرا جو کام کیا سب سے اہم, سر ڈالر نو پھاڑ لیا. ڈالر دی لتاں باواں توڑتی ہیں پھڑ کے. اور ڈالر یعنی کل رات کو ڈالر کی پوزیشن یہ تھی کہ اوپن مارکیٹ میں 297 روپے 74 پیسے کا ڈالر تھا. خریدار کوئی نہیں تھا ڈالر کا, ٹھیک ہے, خریدار کوئی نہیں تھا ڈالر کا. اور انٹر بینک میں کل 303 روپے کا ڈالر تھا. اندازہ لاؤ کہ 6 روپے کا فرق پہ ہے. انٹر بینک 6 روپے سستا ہوتا سی پہلے, اوپن مارکیٹ مہنگا ہوتا سی. اتنے پائے نا کام الٹا ہو گیا, گنگا الٹی بات تھی پھڑ کے. اچھا اب جب یہ ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو فائنینشیل ایک کیا کہتے ہیں ان بیلنس تھا اس کو بہتری کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے. لہٰذا دیر از اونلی 0.1% سمجھ لیں یا 1% چانس ہے صرف کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو فائنینشیلی اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے کہ جناب ایتھے یعنی کھانے کے واندے ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر شاید چانس ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا کر الیکشن کو 1 سال کے لیے آگے کیا جا سکے. یہ میں بالکل جو ہے نا مطلب ہے کہ دور کی کوڑی لا کے بات کرو, جس کا کوئی امکان ایسا سچ نظر نہیں آتا. ادروائز آرمی چیف نے جو احکامات جاری کیے اور جس طریقے سے انہوں نے کمانڈو ایکشن کیتے نہ پائیں باقاعدہ, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان میں ڈالر اوقات میں آ گیا ہے, مزید آئے گا اوقات میں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے. اور چیزیں جو ہیں وہ اب سٹیبل ہونے جا رہی ہیں. تو الیکشن سر ہر صورت ہوگا فیبرری میں, میکسیمم فیبرری میں الیکشن ہو جائے گا اس ملک کے اندر. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ الیکشن اب رگ ہونے والا وہ والا امکان نہیں ہے, وہ چانس نہیں ہے جس طرح پہلے ہوں سن نا, ہوں وہ والا سین نہیں بنے گا. دنیا سب کی نظر ہے پاکستان کے اوپر, تو اب آپ وہ والی موجہ نہیں مار سکتے جو عمران خان کی واری مار گئے سو. تو مقابلہ ہوگا حضور, جس کو لوگ ووٹ دیں گے
وہ جیت جائے گا. اور یہ بھی بتا دوں 90% وہی جیتے گا جڑا ووٹ لے کے آئے گا. اور 10% میں نے اس لیے کہا ہے کہ اتنی گنجائش تو ہر وقت پاکستان میں واردات پاندی ہوندی ہے, ٹھیک ہے. وہی جیتے گا جو ووٹ لے کر آئے گا. اور پھر یہ ہے کہ جو جیتے گا وہ سکندر کہلائے گا اور وزیر اعظم بن جائے گا. بس اس دوران ہی میرے جو اینی خیال آیا کہ میں ایک دفعہ پھر یاد دلا دوں بھولے جے منہ دے نال کہ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان میں واپس آ رہے ہیں. باقی آپ خود سمجھدار ہیں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ کمنٹ بھی کریں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.